बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में हमने हम्द पढ़ी, हम्द को समझने की और समझाने की कोशिश की। आइए आज हम्द का अगला 5वां शेर पढ़ते हैं। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। सबसे पहले अल्फाज के मानी पर गौर करते हैं और उसके बाद इसकी तशरीह करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उफ्तादगी का मानी होता है बेबसी, गिरना, और उफ्तादगी का मानी आजिज़ी भी है। बेबसी या आजिज़ी या गिरना, दामन थामना, सहारा चाहना, किसी से सहारा ले लेना, किसी का दामन थाम लेना, ये जो है इसके अंदर आपने मानी और मफाहिम समझ लिए होंगे। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी। ये जो अज़ीज़ तलबा व तालिबात लफ्ज़ उफ्तादगी है, समझ लीजिए कसीरुल मफाहिम है। आपको इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से समझना है। उफ्तादगी बेबसी भी है, इसका मानी आजिज़ी भी है, इसका मानी नुकसान हो जाना भी है, गिर पड़ना भी है, गिरना पड़ना भी है। उफ्तादगी आजिज़ी, अगर हम इसको बेबसी बल्कि आजिज़ी के मानों में लें तो ये भी इंसान के हक़ में बहुत बेहतर होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान गुनाह कर बैठता है। अब गुनाह करने के बाद उसके 2 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। एक रद्द-ए-अमल ये है कि ये इंसान गुनाह करने के बाद तकब्बुर करना शुरू कर दे, अकड़ना शुरू कर दे और अपने गुनाह पर फ़ख्र करे। ये इंसान का जो रद्द-ए-अमल है, ये उसकी अपनी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तकब्बुर और सिर्फ अगर जचता है तो वो खालिक के बारी ताला को जचता है। इंसान को किसी भी सूरत, किसी भी तरह से तकब्बुर जचता नहीं है। दूसरा जो रद्द-ए-अमल होता है, गुनाह करने के बाद, गलती का इर्तिकाब करने के बाद, वो होता है आजिज़ी, इनकिसारी, अपने रब के हुजूर सजदा करना, अपने रब से मुआफ़ी तलब करना। जो लग़्ज़िश हो गई है, जो गुनाह हो गया है, उस पर शर्मिंदा होना। तो ये जो दूसरा रद्द-ए-अमल है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तक़सीर हुई, आपको जन्नत से दुनिया में ज़मीन पर भेज दिया गया, लेकिन आपने अपने तक़सीर पर तकब्बुर नहीं किया, आप उस पर अड़े नहीं रहे। हालांकि आपको फरिश्तों ने आपको सजदा किया था, आपका बड़ा बुलंद मर्तबा था, बड़ा बुलंद मकाम था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान किस कदर बुलंद है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया। जब हमारे बाप आदम ने तकब्बुर नहीं किया तो हम कौन होते हैं तकब्बुर करने वाले और गुरूर करने वाले। तो जब इंसान अपने रब के हुजूर झुक जाता है तो ये उसके अपनी ज़ात के लिए भला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ी को पसंद फरमाते हैं, इनकिसारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाते हैं, और उसका नतीजा निकलता है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है, अल्लाह ताला की जो करम नवाजी है, वो इंसान को अता की जाती है। तो वो कहते हैं मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी।
اس کی یعنی اس میں اشارہ ہے اللہ کی جو رحمت تھی میری افتاد کی، میری عاجزی میرے لیے الٹا خیر و برکت کا سامان کر گئی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ اگرچہ میں گر گیا تھا لیکن میں نے اپنے رب کا دامن تھام لیا۔ جب میں نے اپنے رب کا دامن تھام لیا تو میرے رب نے مجھ پر کرم نوازی فرما دی، مجھ پر مہربانی فرمائی، اور اس کی جو مہربانی ہے، اس کی جو کرم نوازی ہے، اس وجہ سے میں بچ گیا۔ ایک افتادگی کا معنی ہے گرنا، گرنے سے مراد ہے نقصان اٹھانا۔ تو نقصان جب انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی دو طرح کے رد عمل وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک رد عمل یہ ہے کہ وہ شکوہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے اپنی بے ترتیبی کی وجہ سے ہوا ہو، کم فہمی کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن اگر انسان ایسا کرنا خدا کا شکوہ شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی جو کچھ ہوا ہے یہ میرے رب میری تقدیر ایسی تھی، میری تقدیر بنائی ایسی گئی ہے، تو یہ ایک منفی اپروچ ہے، منفی سوچ ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ مثبت سوچ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں مصلحت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اپنے در پر بلا لیا ہو، آپ انسان عام طور پر بیماری میں یا نقصان اٹھانے کے بعد زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ مثبت سوچ اپنا لیتا ہے، جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا وہ رب سے شفا طلب کرتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور درخواست کرتا ہے، وہ ملتمس ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجیے۔ یا اگر اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کسی اور حوالے سے نقصان ہو گیا ہے، اور وہ اپنے خالق، اپنے مالک باری تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے مہربانی کی درخواست کرتا ہے، تو یہ جو افتادگی ہے یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا نقصان آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے تو یقیناً عزیز طلبہ و طالبات یہ تو بہت بہتر ہوا۔ آپ نے دنیا کا گھاٹا اٹھا لیا، آپ نے دنیا کا نقصان اٹھا لیا، لیکن آپ نے آخرت کا جو فائدہ ہے وہ بھی سمیٹ لیا ہے۔ آخرت کا جو آپ کو سامان مل گیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا تو چند روز ہے، دنیا تو مٹ جانے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہماری تو اوسط عمر ہی بہت تھوڑی ہے، کوئی مطلب 62.5 یا 63 ہے، یہ تھوڑی سی ہماری اوسط عمر ہے۔ تو اس کے بعد جو بعد کی زندگی ہے وہ نامعلوم کتنا طویل عرصے پر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس کا فائدہ حاصل ہو جانا اور اس کا نقصان ہو جانا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ تو یہی کہتے ہیں مولانا ظفر علی خان، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، میں نے اپنے رب کا دامن تھام لیا، کیونکہ میرے رب نے مجھے پکڑ لیا۔ اور اب میں نے آپ کے سامنے اس کے دو مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے عزیز طلبہ و طالبات ہم اس سے متعلقہ اشعار کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ جی شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنا رب یاد آ رہا ہے۔ کس لیے یاد آ رہا ہے؟ کہ میں جو نقصان میں چلا گیا ہوں، جو میں گھاٹے میں چلا گیا ہوں، تو میں خوش ہوں، کم از کم میں اپنے رب کے قریب تو ہو گیا ہوں، اپنے خالق کے قریب تو ہو گیا ہوں۔ میری افتادگی نے مجھے میرا مالک یاد دلا دیا ہے جسے میں بھول گیا تھا۔ تو اے طوفان، اے مشکلات، مجھے اسی طرح زیر و زبر رکھنا، مجھے اسی طرح مشکلات میں رکھنا تاکہ میں اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے، متعلقہ شعر ہے، میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک،
میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا دیا ہے۔ جی وہی بات آ گئی کہ بے کسی، بے بسی، عاجزی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، ڈبویا تھا ولیکن پار اتارا، ڈبویا تھا ولیکن پار اتارا، خطاؤں نے میری تیری عطا نے۔ آپ کو عزیز طلباء و طالبات بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مولانا ظفر علی خان کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انسان کی جو خطائیں ہیں، انسان کے جو گناہ ہیں، وہ بعض اوقات اپنے رب کو اتنے محبوب، اس کی بعد جب آپ پناہ مانگتے ہیں، جب توبہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کو، ہمارے رب کو بہت محبوب ہے۔ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، بلا شبہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میں اقبال کہتے ہیں کہ میرے جو شرمندگی کے آنسو تھے، عرق انفعال شرمندگی کے آنسو تھے، میرے رب نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا، میرے رب نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا کہ میں شرمندہ ہو گیا، میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا، میں نے اپنے رب سے درخواست کی، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مہربانی فرما، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو میرے رب نے وہ جو آنسو تھے، اسلام کہتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہ پر روتا ہے اور صرف آنسو نکلتا ہے تو وہ بالکل تھوڑا سا بھی آنسو نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجت، دلیل، ثبوت، الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت، دلیل، ثبوت، کلام، بات، اور کلام پاک سے یا مراد اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے، یہ قرآن مجید یا مراد ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ مولانا ظفر علی خان کیا کہتے ہیں کہ حجت، دلیل اس زمین کے بسنے والوں پر، دلیل جو ہے ہوئی ختم اس کی حجت، آخری کلام پہنچا دیا اللہ نے، اور وہ آخری کلام پاک کون سے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے انسانوں تک پہنچا دیا، یعنی اللہ نے اپنا آخری کلام جو ہے وہ انسانوں کو دے دیا۔ اب انسانوں کا کام ہے، اب وہ حجت ختم ہو گئی، ایک دلیل ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر، یہ آخری دلیل تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، اور پھر اس کے بعد ہمیں آخری امت بنایا گیا اور قرآن مجید آخری کتاب دی گئی، یعنی یہ آخری شریعت ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب اللہ نے قرآن ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عظیم شان ثبوت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا ثبوت ہے قرآن مجید۔ اور اس سے پہلے ایک دلیل اگر کسی کے پاس تھی کہ ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا، خدا کہاں ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ کلام مجید پہنچا کے وہ حجت ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ، سورہ المائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت
تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اللہ فرما سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی ہے اور یہ کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرما یہ کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے انسانوں کہو کوئی الہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی حجت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اور قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب حجت تمام ہو گئی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر روز قیامت ایک شخص اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یا رب العزت مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا موجود ہے، میں آپ کے وجود سے ناآشنا تھا، میں ان قوانین سے، اس شریعت سے ناآشنا تھا جو آج جس کے بارے میں مجھ سے، جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجھ سے استفسار کیا جا رہا ہے۔ ایسے شخص کے لیے حجت ختم ہو گئی، کوئی بھی دلیل ختم ہو گئی، اب ثبوت آ گیا ہے۔ وہ شخص کے جواب اسے دیا جا سکتا ہے کہ میرا محبوب آیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کتاب لے کر، تم نے سنی نہیں؟ اور آج جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پوری دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچا رہا ہے، یہ کہنا ناممکن ہو گیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رسول یا نبی دنیا میں بھیجے گئے، یا اللہ کا میسنجر آیا، یا کوئی قرآن سے نابلد ہو، کم از کم کوئی کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتا ہے، اس سے کم از کم یہ پتہ تو ہے کہ اسلام ایک دین ہے۔ اسے یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں تھا، تم نے معلومات کیوں نہیں لی تھی۔ ہم نے تو اپنی جو ہے اب دلیل ختم ہو گئی، اب جو دلیل ہے وہ ختم ہو گئی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے صحابہ کیا میں نے اللہ کے پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے انگلی ایسے کھڑی کی اور فرمایا اے اللہ یا رب العزت گواہ رہنا، میں نے آپ کا پیغام یہ انسانوں تک پہنچا دیا، اور فرمایا کہ جو تمہیں اور ملے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام پہنچا دیا، صحابہ تک پہنچا دیا، اور صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور یوں علماء کے ذریعے اور فقہاء کے ذریعے وہ کلام مجید جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے۔ حجت اب مکمل ہو گئی ہے، ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر۔ زمین کے بسنے والے اب اگر یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو غلطی ان کی ہے کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام، اس کا تلمیح ہے کہ کلام مجید یا تلمیح ہے، قرآن جو ہے وہ انسانوں تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ آپ ذرا اس سے متعلقہ شعر دیکھیے کہ سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا،
سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر قافلے نے نشاں اس کا پایا۔ اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی، انسان پختہ اور باشعور ہو چکا ہے اور اس تک تکمیل ہو گئی ہے، قرآن پہنچا دیا گیا ہے، اس تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت پہنچا دی گئی ہے۔ وہ خیر البشر ہے، وہ خیر الورا ہیں، اور ان تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ جو انسان اپنی معراج تک پہنچ گیا ہے، وہ شعور وہ اتنا پختہ ہو گیا ہے، وہ اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی معراج تک پہنچ گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب کوئی دلیل نہیں چلے گی، کوئی سب ایسی ویسی جو ہے بہانے نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ نے جو قرآن کے ذریعے انسانوں تک آخری پیغام پہنچا دیا، اب انسانوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر ہے آخری شعر ہے اس نظم کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ پہلے آپ اس کے الفاظ کے معنی دیکھیے، رہ رہ کر، ٹھہر ٹھہر کر، رہ رہ کر، ٹھہر ٹھہر کر، نور روشنی، اللہ کا پیغام، نور سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی ہے۔ ساعت، لمحہ، تمام ہونا، مکمل ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وہ کفار میں نے بریکٹ میں ہے، وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کی نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت آپ پڑھیے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت، یہ نبی کی الیوم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں آج کے دن، میں خطبہ حجۃ الوداع پر فرمایا کہ آج کے دن، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین، اپنی نعمت مکمل کر دی، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں جانتے پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ جب طائف میں کچھ بدخواہوں نے، کچھ بے شعور اور کم فہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، ان لوگوں کو کچل دیتا ہوں، مگر میری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر دو باتیں ہیں، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر۔ ایک، ہم یہاں نور سے مراد اسلام لیں گے۔ شروع دن سے اسلام کو مٹانے کے لیے کفر پوری کوشش کرتا رہا ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا گیا بہت ابتدائی زمانے میں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تجویز وہ کرتے ہیں اور ایک تجویز اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو تجویز کرتا ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بدر کا مارکہ دیکھیے، اسی طرح سے بعد کے اندر غزوہ احد کا مارکہ دیکھیے، ساری مختلف جو اس زمانے کو اپنے ذہن کے اندر لے آئیے
جنگ خندق کا نقشہ کھینچیے، آپ جنگ تبوک کو لے آئیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پھونکے مارتے رہے۔ یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے، پھونکیں، کفار جو ہے وہ پھونکے مارتے رہے، لیکن سورج تھا اسلام تو سورج تھا۔ سورج کو پھونکوں سے کون بجھا سکتا ہے؟ یہ دیا نہیں تھا۔ رہ رہ کر، ٹھہر ٹھہر کر، بار بار، ہر دور میں کفر جو ہے اس نے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کیا۔ آپ کسی پچھلے 1500 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آج فی زمانہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو خون بہایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اسے کروسیڈ کا بش نے نام دیا تھا، جب ٹوین ٹاورز گرے تھے تو اس نے کہا تھا صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں، اگرچہ آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں کفر جو ہے، صلیبی جنگوں کا نقشہ کھینچے 10ویں 11ویں صدی عیسوی کے اندر، جو کچھ جس طرح سے کفر نے اسلام کو اور اسلامیان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جس طرح سے اسلامیان نے اور اس فرزندان اسلام نے کفر کو جواب دیا، جس طرح سے انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، جس طرح سے انہیں ناکو چنے چبا دیے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہر عہد میں، ہر دور میں اسلام کو پھونکے ماری جاتی رہی ہیں، ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں جاری رہی ہے، ہر دور میں اہل کفر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اکٹھا ہو کر انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ فلسطین کے جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو اہل کفر اکٹھے ہو کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا بچہ بچہ ختم کر دیں گے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اس کے الٹ ہوا تھا۔ اسی طرح سے آپ ذرا ہسپانیہ کی تاریخ پڑھیے، وہاں پر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ 800 سال تقریباً حکومت نے 711 عیسوی سے لے کر 2 جنوری 1492 عیسوی تک وہاں پر حکومت رہی ہے مسلمانوں کی۔ اس تمام عرصے میں وہ ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں، اگرچہ وہ کیسے ختم ہو گئے اور کیسے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، یہ تاریخ کا اور مسلمانوں کی تاریخ کا انتہائی دردناک باب ہے۔ لیکن وہاں بھی آخر کار مسلمانوں کو شکست اپنی وجہ سے کفر نہیں مٹا سکا۔ یاد رکھیے، وہاں بھی ان کی آپسی چپکلشوں اور لڑائیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے، یورپ کی تاریخ دیکھیے، برے صغیر کی تاریخ دیکھ لیجیے، جو کچھ ہوتا رہا ہے پھونکوں سے کافر رہ رہ کے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسلام عظیم الشان دین ہے اور اپنے وقت پر اپنے مقام پر یہ پھیل کر رہا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام مٹایا نہیں جا سکا۔ اس سے متعلقہ کچھ شعر دیکھ لیجئے۔ ہری ہو گئی کہ اب رہے اس سے محروم آبی و خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دوسرا شعر دیکھیے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ یہی کچھ عزیز طلبہ و طالبات مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بھی بار بار شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کفر بری طرح سے کھیت رہا، آج بھی کھیت ہے، رہ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اسلام مٹ سکتا ہے نہ مٹے گا۔ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورج کی مانند ہے جو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔